अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद। और नाज़रीन, आज आपको बताते चलें कि हुकूमत ने 15 तारीख तक का भी इंतज़ार ना किया और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये इजाफा कर दिया। अब ये जो इजाफा हो रहा है 1 रुपये 2 रुपये करके नहीं हो रहा, बल्कि एकदम से 8 रुपये 10 रुपये की रेट से जो है ये इजाफा हो रहा है। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो एक आम इंसान ने इनके विजन को बड़ा पसंद किया था, क्योंकि ये आम इंसान की होप बन के, उम्मीद बनकर आए थे। और आज सबसे ज़्यादा जो तबका हिट हो रहा है वो एक गरीब आदमी ही हिट हो रहा है। एक गरीब आदमी को जो है वो एड्रेस नहीं किया गया। बाकी तमाम चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर ने देखा, लेकिन एक आम इंसान को बहुत बुरी तरह निगलेक्ट किया है। कीमत इस तरह बढ़ती जा रही है और आज ये भी अनाउंस कर दिया कि मज़ीद कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी। अगर मज़ीद कीमत बढ़ाने का पहले से इशारा दे दिया जाएगा तो माफिया किस कदर एक्टिव हो जाएगा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो किस कदर हो जाएगी, ये भी एक सोचने की बात है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, आज पेट्रोल जो है और डीजल जो है 8 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि रिलीफ का पैकेज दिया जाएगा। ये कहते कुछ है, होता कुछ है। ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है सर, क्या कहेंगे आप? सादिया, बहुत सारी उम्मीदें थी हम सबको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, और हम ये समझते थे कि इमरान खान अगर नाकाम हुआ तो हम सब मिडिल क्लासिये नाकाम होंगे, हमारी होप ख़त्म होगी। इमरान खान एक होप का नाम था, उसने एक उम्मीद दी थी। लेकिन अब इस कदर मायूस कर दिया है इमरान खान ने, वो एक बात पे डिक्टेशन ले रहा है। IMF से डिक्टेशन ले रहा है, वो आलमी इदारों से डिक्टेशन ले रहा है। कर्जे का बोझ इतना ज़्यादा इस मुल्क के ऊपर लादा गया है कि माजी के अंदर मैं हैरान इस बात पे हूँ कि गवर्नमेंट के स्पोक्समैन या प्राइम मिनिस्टर खुद किस मुंह से ये कहते हैं कि जी जरदारी साहब ने इतने कर्जे लिए थे, नवाज शरीफ ने इतने कर्जे लिए थे। अब तो ये बात करने के काबिल भी नहीं रहे। अब तो इनका कर्जा जो है वो ऑलमोस्ट उनसे डबल हो गया है। अभी 3 साल मुकम्मल हुए हैं, 2 साल अभी रहते हैं। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा, इमरान खान साहब का यही रवैया रहा, जिन्होंने IMF से जान छुड़ानी थी, वर्ल्ड बैंक से हमारी जान छुड़वानी थी, आलमी मालियाती इदारों से जान छुड़वानी थी और इस कौम को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना था, आज वो लीडर पूरी दुनिया से डिक्टेशन ले रहा है, यू टर्न। और आज IMF जो कंडीशंस रख रहा है, जो शर्तें लगा रहा है, वो सारी की सारी मानी जा रही हैं। जिसमें वो कह रहा है कि जी बिजली महंगी होगी, ये कहते हैं जी सर। वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा होगा, कहते हैं जी सर। कहते हैं डीजल महंगा होगा, जी सर। आवाम के ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दो, वो कहते हैं जी सर। तो ये मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो कहता था दो नहीं एक पाकिस्तान, जिनका नाम ही इंसाफ है, तहरीक इंसाफ, ये पार्टी तो अब तहरीक कोई इस्तेसाल बन गई है कि लोगों का इस कदर इस्तेसाल होना शुरू हो गया है। अब तो यकीन करें कि घर का जो सामान ग्रोसरी है आप लेती होगी, हम लेते हैं, उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में जेब में अपना पर्स नहीं रखा, कभी ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं खरीदी। वहाँ तो ख़रीद के देने के लिए सारा सिस्टम और लोग मौजूद हैं। हम जैसे हमें तो खुद खरीदना पड़ता है। हमें पता है कि 1-2 महीने से हमारे घरों के बजट में कितना इजाफा हो गया। यकीन करें कि लोग उसको मीट नहीं कर पा रहे, और जो मिडिल क्लासी हैं वो बेचारे तो बिल्कुल खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। वो समझते हैं कि अब जाएं तो किधर जाएं। यानी जितनी तनख्वाह थी, जितना बजट था, उसमें अब कोई शख्स भी गुजारा नहीं कर पा रहा। और खान साहब हैं, ये बात आपने सही कही कि कभी 1 रुपया बढ़ता था, तूफान मचता था, बिल्कुल 3-4 दिन उस पर एक प्रोसेस चलता था। आज समरी आई है 2 रुपए की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं 2 रुपए नहीं बढ़ सकते, 1 रुपया कर दें। फिर नेगोशिएशन होती थी, फिर टिकर चलते थे, फिर एक ओपिनियन मेकिंग होती थी, लोगों का एक माइंड मेकअप होता था। अब तो ये डिक्टेटरशिप चल रही है। अब तो 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए बढ़ाते हैं, पूछते भी नहीं किसी से। और ये अजीब तमाशा चल रहा है सर। अब आप ये देखें कि डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, गरीब तबका अब करेगा क्या, हल क्या है? और इसमें सादिया जो सबसे बड़ा डाका पड़ा है ना, आप प्राइम मिनिस्टर साहब की फहम फरासत और उनके वीएन का अंदाजा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है और मैं बस पेट्रोल महंगा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है वो माफियाज को दावत दे रहे हैं कि आप पेट्रोल
ذخیرہ کر لیں, ابھی جمع کر لیں. اس ملک کے اندر تو آپ صبح کہیں کہ یہ مٹی بکے گی, لوگ مٹی اکٹھی کر کے گھر میں سٹور کر لیں گے. اب میں حیران اس بات پہ ہوں, ان کا وین دیکھیں, ان کی اپروچ دیکھیں, ان کی سوچ دیکھیں, ان کا ذہنی کیلیبر دیکھیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جی میں پٹرول مہنگا کروں گا اور مہنگا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد کئی جگہ پہ پٹرول کی قلت ہو گئی ہے. لوگوں نے پٹرول اکٹھا کر کے ذخیرہ کر کے جمع کر لیا اور آگے سپلائی اس کی بند ہو گئی. کچھ اور لوگوں نے ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمارا پیسہ بنے. بھائی مافیا تو آپ خود ڈیولپ کر رہے ہو. یہ اس سے بڑی کچھ جہالت زندگی میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ ڈالر بڑھنا ہے تو پہلے کہہ دیتے ہیں, وزیر مشیر پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ڈالر بڑھ رہا ہے, اس کے بعد لوگ ڈالر اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں جی چینی بس جی ہمارے بس میں نہیں ہے, چینی بڑھ رہی ہے, آپ گڑ کھانا شروع کر دیں. اچھا چینی مافیا کو بھی انڈیکیشن دے دیتے ہیں ایڈوانس ہی, وہ چینی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر. تو یہ دنیا کی پہلی مینجمنٹ ہو رہی ہے. ہمارا خیال تھا کہ انڈر ٹریننگ ہے, یہ بہت سارے لوگ ان کی ٹریننگ ہو جائے گی, یہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اب تو یقین کریں کہ میں تو مایوس ہو گیا ہوں, ہاتھ کھڑے ہو گئے ہمارے تو کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی بونگیاں مار رہے ہیں. یہ آپ مجھے اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں پٹرول آنے والے دنوں میں مہنگا ہوگا. کسی مشین نے کہہ دیا ہوگا کہ آپ جی لوگوں کو پہلے بتا دیں, اور اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, میرے پاس تو وہ بھی فیکٹس موجود ہیں, وہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے ان کا 126 دن کا جو دھرنا تھا وہاں جو یہ سٹیٹمنٹس دیتے تھے الٹی سیدھی, وہ سٹیٹمنٹس کے اوپر سٹاک ایکسچینج سے کتنا پیسہ بنایا, اربوں خربوں روپے. تو پرائم منسٹر پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس بات کا مطلب کیا ہے, جو ان کے منہ سے لفظ نکلتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کو دنیا کیسے لیتی ہے, قوم کیسے لیتی ہے, میڈیا کیسے لیتا ہے, اور اس کا مفہوم کیا ہے, اور وہ امپیکٹ کیا کریٹ کرتا ہے. تو میں حیران ہوں سعدیہ, میں تو یقین کریں میرا تو سر چکرا گیا یہ دیکھ کے, یہ سن کے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی پیشینگوئی یہ حکومت کرتی ہے, چینی مہنگی ہونے کی پیشینگوئی یہ خود کرتے ہیں, پیٹرول مہنگا ہونے کا اعلان یہ ایڈوانس میں کرتے ہیں تاکہ جس نے دیہڑی لگانی ہے لگا لے. تو اس سے بڑی مس مینجمنٹ اور اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے. تو سر آپ ان پہ تو دعائی کی جا سکتی ہے, ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. سر پرائم منسٹر عمران خان کی جو حکومت رہی ہے 3-3.5 سال, جو بھی حکومت ان کی چل رہی ہے, اس میں کس چیز کا سب سے زیادہ فقدان نظر آتا ہے؟ لیک آف کانفیڈنس, لیک آف ایکسپرٹی ہے کیا؟ چیزوں کو پہلے سے بریک کر دیا جاتا ہے, ڈالر جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہا, انفلیشن کنٹرول نہیں کی جا رہی, اور اوپر سے ہمیں اتنے بڑے تھریٹس جو ہیں پینڈیمک کے بھی ہیں, تو کہاں کمی کہاں ہے؟ کمی وی این کی ہے. ٹیم بالکل انڈر ٹریننگ ٹیم موصوف نے لے لی, حالانکہ اچھے کچھ لوگ ہیں, بیوروکریٹس بھی اچھے موجود ہیں اس ملک کے اندر, سیاستدان بھی کچھ سینئرز موجود ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے تو انڈر 19 کے ساتھ کھیلنا ہے, ہم نے تو ان لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہے جو آگے سے بات نہ کرے, ہم نے تو نان الیکٹڈ لوگوں کو رکھنا ہے, ہم تو کمفرٹیبل ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اختلاف نہ کرے, جو نہ کرے آگے سے, کیونکہ موصوف نے کبھی نہ زندگی میں سنی نہیں. یہ سٹائل ہے ان کی زندگی کا, کرکٹ سے لے کے جب سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد کرکٹ سے لے کے اب تک, وہ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا, آگے سے نہ نہیں ہوگی, کوئی بندہ آگے سے جواب نہیں دے گا. بھائی جب رویہ آپ کا یہ ہو, آپ آئے جمہوریت کے نام پہ ہیں, ڈکٹیٹرشپ آپ کے دماغ کے اندر ہو, تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ معاملہ فہمی کہاں ہوگی, فیصلہ سازی کہاں ہوگی, چیزیں بہتر کیسے ہوں گی, چیزوں کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے, کلیکٹیو وزڈم کیسے آ سکتی ہے, مشاورت کیسے آ سکتی ہے. تو یہاں پہ ہو یہ رہا ہے, ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. بس جی جو کہہ دیا. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹی کا کو پتہ ہے, سبزی کتنے کی بکتی ہے, رکشے والے کا کیا حال ہے, ویگن والے کا کیا حال ہے, ٹرانسپورٹر کا کیا حال ہے. کل ان کے ایک عزیز ہیں نیازی صاحب جو ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے, وہ رو رہے تھے, پٹ رہے تھے کہ ہم کرایہ کتنا بڑھائیں اور کیسے بڑھائیں. لوگ چیخ رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, ہماری آلریڈی گاڑیاں خالی ہو گئی ہیں, لوگ سفر نہیں کرتے پبلک ٹرانسپورٹ پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسوسی ایشن میں ایک پھڈا پڑا ہوا ہے کہ کتنا کرایہ بڑھائیں اور کیسے بڑھائیں. تو میں نے کہا جی آپ کے عزیز ہیں, آپ ان کو بتائیں. وہ کہتے ہیں جی بس وہاں نہیں بتایا جا سکتا. سو
آپ مجھے بتائیں ریسٹورنٹ ایسوسیشن ریسٹورنٹ ایسوسیشن پٹ رہی ہے، رو رہی ہے کہ ہمارے ریسٹورنٹ تباہ ہو گئے، آپ آئل سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ علیحدہ رو رہے ہیں، ٹینکر ایسوسیشن والے علیحدہ رو رہے ہیں، ٹرانسپورٹ والے علیحدہ بیچارے پٹ رہے ہیں، جرنلسٹ علیحدہ سے پٹ رہے ہیں کہ یہ ڈالر بڑھنے کے بعد جو ہماری صنعت ہے اخباروں کی وہ تو تباہی کے دانے پہ پہنچ گئی ہے، ہم تو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ اخبار چھاپیں۔ مجھے پوچھ کے بتائیں کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، پلیٹیں کتنے کی ہو گئی ہیں، کاغذ کتنے کا ہو گیا۔ تو مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، اور وہاں پہ جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو بڑی بڑی دیہڑیاں کچھ لوگ لگا رہے ہیں، وہاں پہ ان کو تو فیل نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن عام آدمی کی جو حالت ہے یقین کریں وہ قابل رحم ہے۔ عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بالکل زندگی کی یہ جو گاڑی ہے اس کو کس طرح سے کھینچے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ویسے میری سمجھ میں نہیں آیا، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ مجھے سمجھا سکیں۔ کہتے ہیں موصوف کہ مہنگائی سے نپٹنے کے لیے اپنی آمدن بڑھانی ہوگی۔ اب یہ آمدن ہم نے کس طرح سے بڑھانی ہے؟ نوکریاں تو ہے نہیں، انفلیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، مافیا کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ہم نے آمدن ایکچولی بڑھانی کس طرح ہے؟ دیکھیں جی، میں اس کا قائل ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر پہلے ایک وقت تھا کہ بچت کی بات ہوتی تھی، اب لوگ کہتے ہیں جی بچت نہ کریں، آپ اپنے آمدن بڑھائیں، خرچے نہ کم کریں، آمدن بڑھائیں، پرافٹ کو بڑھائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی کاروبار ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جہاں پہ آپ اپنی آمدن بڑھائیں، کس طرح بڑھائیں؟ آپ نے جو ریسٹورنٹوں کے ساتھ کیا، جو ہوٹلز کے ساتھ کیا، آپ کہتے ہیں جی ہم ٹورزم کو لے کے آئیں گے، جو ہوٹل انڈسٹری کو تباہ برباد آپ نے کر دیا، اس کے بعد کون سی یہاں پہ ٹورزم آئے گی؟ آپ نے جو ہیلتھ کے ساتھ کر دیا، جو ایجوکیشن کے ساتھ کر دیا، جو آپ نے مجھے بتائیں کہ میڈیا کے ساتھ، جو میڈیا نے سر پہ اٹھا کے آپ کو لے کے آیا اقتدار میں، اس میڈیا کے ساتھ آپ نے کیا حشر کر دیا؟ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس کا بیڑا غرق آپ نے نہیں کیا؟ تو وہاں سے مجھے بتائیں کہ کس طرح ہم آمدن جنریٹ کریں، کس طرح آمدن کو بڑھائیں، کس طرح پرافٹ کو بڑھائیں، کیسے پوسیبل ہے؟ یہ پوسیبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ جب تک اسمال میڈیم انڈسٹری کو نہیں لگاتے، چھوٹے بزنس مین کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ ایکسپورٹ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، آپ ڈالر کو نیچے نہیں لاتے، تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص نے، جس بیچارے نے اپنی بچی کے شادی کے لیے، اس کے جہیز کے لیے 50 لاکھ روپے جوڑ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، کمیٹیاں ڈال کے، ڈالر کی وجہ سے وہ 25 لاکھ رہ گیا ہے، یعنی گھر میں پڑا پیسہ اور اس کو ڈاکہ ڈل گیا ہے۔ وہ ڈاکو کون ہے؟ کس نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ اب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا چور کون ہے، میرا ڈاکو کون ہے، میرے پیسے آدھے کون لے گیا ہے؟ یعنی 50 لاکھ جس کی ویلیو تھی، اس کے 25 لاکھ ویلیو رہ گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات کے اندر عام کامن مین، عام غریب آدمی کیسے سروائیو کرے گا؟ یہ ہاؤ از پاسبل؟ اچھا سر، بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی تو پستا چلا جا رہا ہے، مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے الاؤنسز نہیں ختم ہونے چاہیے؟ جو لاکھوں روپے کمانے والا جو ایک آفیسر ہے وہ پیٹرول کیوں نہیں خرید سکتا جب ایک عام آدمی جا کے پیسہ دے کے خریدتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کچھ لوگوں کے تو کھانچے لگے ہوئے ہیں، یہ بات درست ہے، کچھ سرکاری لوگوں کے، لیکن جو بیچارے غریب سرکاری لوگ ہیں، غریب سے مراد میں وہ کہتا ہوں کہ گریڈ 16 سے نیچے آپ آ جائیں، ان بیچاروں کی حالت میرے اور آپ جیسی ہے۔ وہ بیچارے بھی روزانہ نہ پٹرول افورڈ کرتے ہیں، نہ گھر کا کچن افورڈ کرتے ہیں، نہ روزانہ کی بنیاد پہ ناشتے سے لے کے شام تک ان بیچاروں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ گراسری وہ نہیں لے سکتے، اور بجٹ بڑھ گیا ہے 100%۔ بس اگر 30,000 سے کسی کا گزارا ہو رہا تھا مہینے کا تو 60,000 ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے اوپر کھانچے لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو بجلی فری ہے، کچھ کو مراد مل رہی ہیں، کچھ کو تنخواہیں بڑی بڑی مل رہی ہیں، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے، اگر آپ یہ بات کرتی ہیں کہ ان وزیروں مشیروں کی تنخواہیں ختم ہونی چاہیے، ایگزیکٹلی، تو یہ پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، آپ کے اور میرے ٹیکس کی ہیں، اور وزارتیں اور بشارتیں اور یہ سارے جو لوگ ہیں، جس طرح ان کو نوازا جا رہا ہے، جس طرح وہ سرکاری دفتر میں آ کے بیٹھ کے اس قوم کے اوپر بھی بوجھ بنتے ہیں، جس طرح وہاں پہ لوٹ مار ہوتی ہے، جس طرح کھانچے لگائے جاتے ہیں، جس طرح پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، جس طرح اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں، اور اوپر سے سرکاری فنڈز، اوپر سے سرکاری تنخواہیں، اوپر سے TADA، اوپر سے گاڑیوں کے فیول، گاڑیوں کے پیسے، یہ جو سارا تماشا ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور یہ بند ہوگا تو عوام کو ریلیف ہوگا۔ اب یہ اسٹیٹ کی حالت یہ ہو گئی ہے، میں بڑی زبانداری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں
کہ ایک گھر جس کی آمدن 20,000 ہے اس کا خرچہ ہو گیا 1 لاکھ. یہ ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ملک کا آمدن 20,000 ہے, خرچہ 1 لاکھ ہے. بالکل. آپ مجھے بتائیں کس طرح تو ایک گھر نہیں 4 لوگوں کا چلتا, ملک کیسے چلے گا؟ یہ انگورنیبل ہو گیا ویسے ہی. اور یہ حکمران بتا نہیں رہے, صرف بلیم گیم چل رہی ہے. وہ آپ سے اور میرے سے سچی بات نہیں کرتے. یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینس اتنا ڈال دیا اس کشتی کے اوپر, یہ ڈوبنے والی ہے. اور توبہ نعوذ باللہ, میرے منہ میں خاک, میں یہ سچ ہے, میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس طرح چیزیں نہیں چل سکیں گی. یہ ملک گورنیبل نہیں رہ سکتا اگر جب تک آپ بیسکس چیزیں انفراسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کرتے, آپ اپنے فیبرس کو ٹھیک نہیں کرتے. اسٹیٹ کی بیسک جو ڈپارٹمنٹل چیزیں ہیں, جو انکروچمنٹس ہو گئی ہیں 18ویں ترمیم سے لے کے باقی بہت ساری چیزوں میں, آئینی اور دوسری جو گروپس آ گئے ہیں, جو اسٹیٹ نے اسپیس سرنڈر کر دی ہے, جو بہت ساری انکروچمنٹ ہوگی, ان کو ختم نہیں کرتے تو اسٹیٹ نہیں آپ کی چل سکے گی. اور بہت سے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ جن کو آج شاید فیل نہیں ہو رہا, ان کو آنے والے وقت میں اس چیز کی فکر ہے, ان کو تنہائی نہیں ملے گی. آرمی روز جو کنسرن شو کرتی ہے کہ آپ کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, نواز شریف کے دور میں وہ پٹتی تھی, آج بھی آرمی کی طرف سے اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں اور معیشت ان کا کنسرن ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کو وظیفہ دے دیں, نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کا دفاع ہے, اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, یہ اس کو معاشی طور پہ مضبوط رہنا چاہیے. یہ اس اسٹیٹ کی ایک فطری طور پہ ضرورت ہے. جب اسٹیٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, اسٹیٹ اپاہج ہوگی, معاشی طور پہ خود انحصاری کی طرف نہیں جائے گی, خود انحصاری نہیں ہوگی, ڈپینڈنٹ ہوگی دوسروں پہ, IMF پہ, دوسروں پہ, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی خودداری, خود مختاری, خود انحصاری اور ایٹمی پروگرام چل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. 8واں 7واں وزیر خزانہ بدل دیا, سیکٹری خزانہ بدل دیا, چیئرمین اسٹیٹ بینک, گورنر اسٹیٹ بینک چینج کر دیا, چیئرمین FBI 6 سال بدل دیے. بھائی اس طرح بدلنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ اب حکمرانوں کو خود ہی بدلنا ہوگا اپنے آپ کو. وہ اگر چلے جائیں, جان چھوڑ دیں اور کوئی چھوٹا سسٹم اس ملک کے اندر آ جائے اور جمہوریت کے رومانس سے جان چھوٹ جائے, جمہوریت کا جو حسن ہے اس کو تھوڑا سا کم کر کے کنٹرول سسٹم اگر کیا جائے تو چیزیں ساری ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی چیزیں بہت خرابی کی طرف اپنے ویژن کو ذرا ایڈریس کر لیں, چیزوں کو ری آرگنائز اگر کر لیا جائے تو چیزیں بیٹر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ جناب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.